बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफवान। और चौधरी निसार की वापसी खटाई में पड़ गई, ये खबर है जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि चौधरी निसार जो मुस्लिम लीग नून में शामिल होने जा रहे थे, अचानक ये शमूलियत जो है वो रुक गई है और इसके रुकने की असल वजूहात क्या है, इसके ऊपर बात करूंगा। दूसरा मामला जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान साहब, जिन्होंने अपोजिशन के 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजा, उनसे मुलाकात की इलेक्शन कमीशन के चीफ से, और उस दौरान उन्होंने इन 26 अरकान के मिसकॉन्डक्ट के ऊपर जो रेफरेंस था उस पर तफसीली बात की। इस हवाले से मलिक अहमद खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस बारे में बात तो होगी और बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगी कि मलिक अहमद खान साहब क्यों समझते हैं कि वो जो 26 अरकान जिन्होंने असेंबली के माहौल को ख़राब किया, जिन्होंने असेंबली की कार्रवाई में मुदाखलत की, जिन्होंने असेंबली के अंदर गंदे नारे लगाए, गलीज़ गुफ्तगू की, उनको क्यों, किस जुर्म के अंदर उनको नाहल किया जाए या उनको इस तरह डिस्क्वालिफिकेशन की सज़ा दी जाए। तीसरा मामला जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अली अमीन गंडापुर की हुकूमत के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद की जो बाज़गश्त सुनाई दे रही है। इट मीन्स के तहरीके अदम एतमाद कहीं ना कहीं उस पर कोई ना कोई डेवलपमेंट हो रही है, और ये गरीब फ़कीर दरवेश आपको पहले दिन से कह रहा है, जिस दिन से ये अली अमीन गंडापुर साहब का प्रॉब्लम, ये अदम एतमाद वाली खबरें, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व सीट से मुतल्लिक दिया, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने ये फैसला सुनाया और 7-6 की अक्सरियत से ये जो फैसला आया, इसके बाद मैं ये बात कर रहा था कि अली अमीन गंडापुर की जो गवर्नमेंट है वो चंद वोटों की मार है, और वो जैसे ही वोट इधर उधर हुए तो गंडापुर साहब फारिग, KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत फारिग। अब देखें ना, इक़्तिदार की सितम ज़रीफ़ी मुलाहिज़ा फरमाए सर कि गंडापुर कह रहे हैं कि तगड़े हो जो, और देख लेता हूं मैं कि कौन मेरी हुकूमत गिराता है, और एक तरफ वो इस्टेब्लिशमेंट को ललकार रहे हैं, एक तरफ वो पाकिस्तान की हुकूमत को ललकार रहे हैं, और दोनों को कह रहे हैं कि जो करना है कर लो, मैं तुम लोगों को कह रहा हूं तगड़े होके आना, मैं तुम लोगों का मुकाबला करूंगा, तुम लोगों की इतनी औकात नहीं है कि मेरी हुकूमत गिरा सको। गंडापुर साहब, आप जिसके मरहूने मिन्नत आए थे, जिनको आप बातें कर रहे हैं वही आपको लाए थे, 2018 में भी लाए थे और 2024 के इलेक्शंस में भी लाए थे। वही जनरल फैज हमीद जिन्होंने KPK के अंदर आपका इलेक्शन मैनेज करके आपको दिलवाया। आप जिस पाकिस्तान की मुक़्तदरा के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उसी पाकिस्तान की मुक़्तदरा के एक साबिक रिटायर्ड जर्नल ने 2024 के इलेक्शंस में मुदाखलत की, और उसकी मुदाखलत के सबूत ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं कि वो शख्स किस तरह से KPK के अंदर सरकारी टीचर्स को मिली भगत के जरिए इलेक्शन 2024 को किस तरह फ्रॉड के तौर पर मैनेज करवाता रहा, और उसके बाद आप वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा बन गए। ये तो अभी खुलनी है ना इंक्वायरियाँ, फैज़ हमीद साहब के खिलाफ तो अभी हाई प्रोफाइल जो इंक्वायरी हो रही है उसमें एक चीज़ ये भी आ रही है कि जो 2024 का इलेक्शन था उसमें KPK के अंदर कितने बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियाँ हुई, घपले हुए, और किस तरह वो जो फॉर्म 47 की ये बात करते हैं, उमर अयूब साहब कैसे जीते, उनके खिलाफ केस है ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी है। फिर उनके खिलाफ जो उनके मुखालिफ उम्मीदवार हैं बाबर नवाज खान, उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से भी रिज्यू किया हुआ है। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल किसी भी वक्त वो जो 2 लाख वोट उमर अयूब को पड़ा है, वो किसी भी वक्त वो उसको नल एंड वॉइड करार दे दे तो सर उमर अयूब साहब फारिग हो जाएंगे। तो ये जो KPK के अंदर इलेक्शन हुआ था, ये भी कोई फरिश्तों ने इलेक्शन नहीं करवाया था, ये कोई अमीरुल मोमिनीन ने इलेक्शन नहीं करवाया था। हमने तो फिर भी इसके नताइज को माना, मुझ समेत बहुत से साथियों ने माना कि ठीक है, अगर एक सूबे में इनकी हुकूमत बन गई है तो इनको हुकूमत करने दीजिए। लेकिन ये कैसे कहा जा सकता है कि KPK के अंदर फरिश्तों ने इलेक्शन करवाया और बाकी सूबों के अंदर चोरों ने इलेक्शन करवाया, और जहां पर ये जीते हैं वहां पर फरिश्तों का इलेक्शन है, और जहां पर दूसरे जीते हैं वहां पर चोरों का इलेक्शन होता है। तो सर ये जो है ना, ये बातें ये कोई नहीं सुनेगा। अब ये जो KPK में अदम एतमाद की बातें हो रही हैं, ये सर किसी भी वक्त ये डेवलपमेंट हो सकती है। इसकी तरफ इशारा किया है फैसल करीम कुंडी साहब, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और गवर्नर हैं खैबर पख्तूनख्वा के। वो कह रहे हैं अगर इनके पास नंबर पूरे हैं तो ये हुकूमत करने का शौक पूरा कर लें।
انہوں نے کہا ہم تو عدم اعتماد لائیں گے، اور جب لائیں گے تو بڑے زور و شور کے ساتھ لائیں گے، اور جب عدم اعتماد آئے گی تو بہت سے لوگوں کی چیخیں مریخ پر سنائی دیں گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدم اعتماد لانا ہمارا جمہوری حق ہے جو آئین نے ہمیں دیا ہے، اور اس کے بعد جب ہم عدم اعتماد لائیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ ہمارے پاس نمبرز پورے ہوں گے، اور نمبرز کا جو فگر ہے وہ پورے ہونے سے بھی زیادہ ہوگا۔ اب وہ کیسے ہوگا کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس وقت آئی تھنک 52 ان کے ٹوٹل جو ہے وہ نمبرز ہیں، گورنمنٹ جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل اس کے 58 ہیں، جو آزاد امیدوار ہیں وہ 35 ہیں، 93 سیٹیں ادھر بنتی ہیں گنڈا پور والی سائٹ پر، اور یہاں پر جو ہے وہ بنتی ہیں تقریباً 52 سیٹس۔ اب جو سادہ اکثریت ہے نا خیبر پختونخوا اسمبلی میں، اس کے لیے 58 جو ارکان ہیں ان کی حمایت درکار ہے، 58۔ اب وہ جو 58 کا فگر ہے نا، اس میں سے آپ 6 ووٹ یا 10 ووٹ بھی نکال دیں، کیونکہ وہ جو 35 ہیں وہ تو آزاد ہیں نا، ان پر تو فلور کراسنگ والا معاملہ نہیں آئے گا، کیونکہ آزادوں کو تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق پارٹی وائلیشن تو ان کی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو انڈیپینڈنٹ ہے، تو ان پر تو کوئی پارٹی کا جو ہے وہ اطلاق نہیں ہوگا، وہ فلور کراسنگ کریں، جو مرضی کریں، جس مرضی کو ووٹ کاسٹ کریں، ان پر کوئی جو ہے وہ پابندی نہیں ہے۔ تو سر وہ جب ٹوٹیں گے تو گنڈا پور صاحب جو ان کے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، اور ان کی وزارت اعلیٰ جو ہے وہ اس کی کہانی ختم ہو جائے گی۔ دوسری خبر جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چودھری نثار علی خان صاحب کے حوالے سے خبر آ رہی تھی کہ جی ان کی واپسی کھٹائی میں پڑ گئی۔ تو سر چودھری نثار علی خان صاحب کے حوالے سے جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ اس حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر شدید تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے، اور پرویز رشید صاحب، خواجہ آصف صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، احسن اقبال صاحب اور دیگر جو رہنما ہیں، ایون کہ یہاں تک کہ جو راجہ قمر الاسلام منور ہیں جن کو 2018 میں گرفتار کیا گیا، ابھی تو وہ ایم این اے ہے نا پنڈی ڈویژن سے، مسلم لیگ نون کے وہ ایم این اے ہے پنڈی ڈویژن سے، وہ چودھری نثار علی خان کے مخالف ہیں، ان کے مخالف الیکشن لڑے۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر چودھری نثار کو پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل کیا گیا، اگر ان کی شمولیت ہوئی تو میں بہت سخت احتجاج کروں گا، اور پارٹی کے سامنے اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرواؤں گا، ریکارڈ کے طور پر پارٹی کو دکھاؤں گا کہ میں کتنا ہیوی احتجاج، کتنا زبردست احتجاج ہوگا۔ اس کے بعد پرویز رشید صاحب نے بھی اس پر سوالات کھڑے کر دیے کہ جی نہیں، ایک شخص جو نواز شریف کو کہہ رہا ہے کہ میں نے 35 سال تمہارا بوجھ اٹھایا، اور کیڑے 35 سال چکے ہیں بھائی تو بوجھ، کون سے 35 سال آپ نے بوجھ اٹھایا؟ یہ پرویز رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ کون سے 35 سال تم نے بوجھ اٹھایا؟ ٹکٹیں تم دیتے تھے، نواز شریف نے تمہیں عزت دی، نواز شریف کے نام پر تم ووٹ لیتے تھے، نواز شریف کے نام پر تم الیکشن لڑتے تھے، آج تم کہہ رہے ہو کہ جی 35 سال تم نے بوجھ اٹھایا۔ کون سا بوجھ اٹھایا تم نے؟ کچھ نہیں کیا تم نے صرف اور صرف نواز شریف کو یہ تانا دیا کہ میں 35 سال آپ لوگوں کی وفاداری جو ہے اس کا منہ بولتا ثبوت ہو، اور پھر آخری وقت میں جا کر تم پارٹی چھوڑ گئے۔ خواجہ آصف صاحب نے بھی یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ جی ایک شخص جو مشکل وقت میں پارٹی چھوڑ دے، اور مشکل وقت میں اس شخص کو چھوڑ دے جس شخص نے اس کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنایا، اس کو وزیر داخلہ بنایا، اس کو نون لیگ کے تمام جو معاملات ہیں، تمام اختیارات وہ اس کے سپرد کیے، وہ شخص چھوڑ دے، وہ قابل اعتبار نہیں ہو سکتا۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہ بات کی۔ اس کے بعد راجہ قمر الاسلام منور نے کہا کہ جی چودھری نثار علی خان صاحب از ناٹ اے ٹرسٹی۔ اب چودھری نثار علی خان صاحب کی جو ملاقات ہوئی تھی وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے، اور وزیر اعظم ان کی رہائش کا گئے ان سے ملنے چکری جو راول پنڈی میں ہے، تو وہاں پر جو چودھری تیمور علی خان ہیں ان کے حوالے سے یہ بات آئی کہ جی وہ عملی سیاست میں آنا چاہتے ہیں، اور مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے وہ اپنی سیاست جو ہے اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ اب وہ جو چودھری تیمور علی خان ہے وہ چودھری نثار علی خان کے صاحبزادے ہیں۔ اب چودھری نثار علی خان صاحب ایج کے اس حصے میں ہیں کہ وہ اب آگے پتہ نہیں الیکشن کانٹیسٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ بہرحال انہوں نے اس بارے میں مسلم لیگ نون نے ابھی اس معاملے کو ہولڈ کر دیا، اور نواز شریف صاحب نے کوئی ابھی گرین سگنل نہیں دیا، اور نہ ہی کوئی ایسی بات ہوئی ہے، اور مجھے نہیں لگ رہا کہ چودھری نثار علی خان صاحب کی واپسی اتنی آسانی سے مسلم لیگ نواز میں ہو پائے گی، کیونکہ نواز شریف صاحب جب تک گرین سگنل نہیں دیں گے، شہباز شریف جتنی مرضی کوشش کر لیں وہ نثار کو نون میں شامل نہیں کروا سکتے، اور شہباز شریف وہ بندے ہیں جو نواز شریف کے سب سے زیادہ وفادار ہیں، ان کی اولاد سے زیادہ بھی وفادار اگر کوئی ہوگا نا نواز شریف کے لیے تو وہ شہباز شریف ہیں،
اور شہباز شریف وہ کہیں گے جو نواز شریف کہیں گے. شہباز شریف نے وہ کرنا ہے جو نواز شریف نے کرنا ہے. شہباز شریف نے وہ بات ماننی ہے جو نواز شریف کی ہوگی. تو سر آخری جو خبر ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اسپیکر جو ہیں انہوں نے 26 اراکین کے خلاف جو ایک پریس کانفرنس کی ہے وہ بڑی الارمنگ ہے. اور وہ اس لیے الارمنگ ہے کہ کچھ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ان کا جو کانڈکٹ ہے وہ کتنا متنازع ہو چکا ہے. اسمبلی کے اندر ایک ایم پی ہے جو 4.5 لاکھ روپیہ تنخواہ لے رہا ہے. وہ اس لیے نہیں لے رہا کہ وہ گالیاں دے جا کر اسمبلی میں اور جا کر ماں بہن کی گالیاں دینے کے بعد اسمبلی سے باہر نکلی اور جا کر کہہ لگانے کے بعد کہ دیکھو ہم نے مریم نواز کے اوپر اور مسلم لیگ نون کی حکومت کے اوپر تنقید کی, ہمیں کوئی جو ہے وہ مائیکا لال کچھ نہیں کہہ سکتا, ہمارا کوئی گریبان نہیں پکڑ سکتا. اگر ایک عوام کا منتخب نمائندہ اسمبلی کے اندر اتنی غلیظ اور گندی گفتگو کرے گا تو سر اسپیکر کارروائی کرے گا. اسپیکر ہاؤس کا کسٹوڈین ہے اور جو اسپیکر ہے اس کی رسپانسبلٹیز میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ اسمبلی کے ماحول کو بہتر بنائے. اسمبلی کے ماحول کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو اراکین اسمبلی ہیں ان کو ہدایات دے کہ آپ تمیز اور تہذیب کے دائرے میں بیٹھیں, آپ تمیز اور تہذیب کے دائرے میں گفتگو کریں. یہ نہیں کہ جس کا دل کیا وہ اٹھ کے گالی دے دے. گالی دینا تو اسمبلی کے جو ہے وہ قوانین کے خلاف ہے نا. تو اب جو اسپیکر نے پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے کہا کہ آئین کی دفعہ 62 اور 63 62 اور 63 کا مخالف ہوں, چاہے تو انہیں نکال کر باہر پھینک دیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آئین کی ان دفعات کا من پسند استعمال کیا جائے. وہ کہہ رہے تھے, وہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ مجھ پر بڑا الزام تھا کہ میں اپوزیشن کو زیادہ وقت دیتا ہوں. میں نے ہمیشہ ایک اچھے کسٹوڈین کا کردار ادا کیا. کچھ ارکان اسمبلی کو معطل کیا اور کچھ کو نوٹسز بھجوائے. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر نے سوال اٹھایا کہ میں ریفرنس بھجوا سکتا ہوں یا نہیں. میری رولنگ کے خلاف بہت کچھ کہا گیا, بہت کچھ لکھا گیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ پاناما کیس کے فیصلے میں آصف سعید کھوسا نے اسپیکر کو یہ اختیار دیا. بڑی امپورٹنٹ بات کہہ رہے ہیں وہ کہ وہ نشست کو خالی قرار دے. اگر وزیراعظم کو غلط بیانی پر نااہل کیا جا سکتا ہے تو ایوان کو تماشا بنانے والوں کو کیوں نہیں. اسپیکر نے کہا کہ یہ مانتا ہوں کہ ایوان میں ہنگامہ رائی ہو سکتی ہے مگر اسے آرڈر آف دی ڈے نہیں بنایا جا سکتا. اگر کوئی رکن حلف سے روح گردانی کرے گا تو وہ دفعہ 63 کا اطلاق ہوگا. یہ اسپیکر کا اختیار ہے, ایوان کے معاملات سے باہر والوں کا کوئی تعلق نہیں. اب 35 سال سے جاری غنڈہ گردی کو بریک لگنی چاہیے. 30 دن کے اندر فیصلہ کروں گا. اپوزیشن کے خلاف ریفرنس کا فیصلہ کرنے میں ابھی 26-27 دن باقی ہیں. اپوزیشن سے زیادتی نہیں کی, اپنا آئینی کردار ادا کیا. انہوں نے کہا کہ رانا آفتاب کے نقطے اعتراض پر 27 اراکین اسمبلی کی رکنیت ختم کر دی تھی. 26 ارکان کی معطلی کے حکومتی احکامات جو ہیں ارکان کی درخواست پر کیے ہیں. بانی پی ٹی آئی نہیں ہوں, لوگوں کو نااہل نہیں کرواؤں گا, آئین اور قانون کا پابند نہیں. انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نہیں ہوں کہ لوگوں کو نااہل کرواتا. پھر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں. اچھا, پھر وہ ایک اور چیز جو سر 1993 کی اسمبلی تھی نا, اس میں بھی بڑی گندی اور بڑی غلیظ گفتگو ہوا کرتی تھی. 1993 کی اسمبلی میں شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں بہت غلیظ زبان استعمال کرتے تھے. اور جو 1993 کی اسمبلی تھی اس میں ایک بڑا متنازع رول انہوں نے پلے کیا تھا شیخ رشید صاحب نے. پھر 2018 کی اسمبلی میں ایک پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہوا کرتے تھے, اب تو وہ چھوڑ گئے. 9 مئی 2023 کے بعد وہ انہوں نے تحریک انصاف سے اظہار اللہ تلقی کر لیا. علی نواز اوان, انہوں نے شیخ رویل اصغر صاحب کو گالیاں دی تھیں. 2018 کی اسمبلی کے اندر پی ٹی آئی کا رول سب سے متنازع تھا, ان کا کانڈکٹ سب سے متنازع تھا. پھر دوسرے شیر افغان نیازی, وہ جو شیر افغان نیازی صاحب جو سابق وفاقی وزیر ہیں, ان کے صاحبزادے امجد نیازی جو میاں والی سے تحریک انصاف کے ایم این اے ہوا کرتے تھے, اب تو وہ خیر اس بار الیکشن نہیں لڑے, انہوں نے بھی یہی رول پلے کیا. تو سر تحریک انصاف کا تو وتیرہ ہے, اسمبلی کو جو ہے وہ گھر کی لانڈی سمجھا ہوا ہے, اور جس کا دل کرتا ہے اٹھ کے اسمبلی کے اندر شور شرابہ کر دیتے. تو سر یہ اسپیکر اس چیز کا اختیار نہیں دے سکتے. یہ اسمبلی کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. یہ اسمبلی عوام کے پیسوں سے بنی ہے, عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے بنی ہے. عوام کے منتخب نمائندے اگر اسمبلیوں میں جا کر اس قسم کی ہلڑ بازی کریں گے تو وہ ناقابل برداشت ہے. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.